अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम ज़िक्र कर रहे हैं अस्हाबे कहफ़ का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में एक पूरी सूरत अस्हाबे कहफ़ के नाम पर भेजी और वो सूरत का नंबर है 18। इस सूरत में अल्लाह जल्ल मजदहू ने दो वाक़यात ख़ास तौर पर ज़िक्र फरमाए। एक वाक़या अस्हाबे कहफ़ का है और दूसरा वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का है। नाज़रीन, अस्हाबे कहफ़ के वाक़े को ख़ुद अल्लाह जल्ल मजदहू ने बड़ा अजीब वाक़या करार दिया और वाकई इसके रमूज़ बड़े अजीब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह कहफ़ की आयत में इरशाद फरमाते हैं, आयत नंबर 9 में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम हसिबता अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या आपने ख्याल किया कि कहफ़ व रक़ीम वाले हमारी कुदरत की निशानियों में से कितनी अजीब निशानी थे। तो जिसे ख़ुद अल्लाह जल मजदहू अज़ीम फरमा रहे हैं, यकीनन वो बहुत अजीम निशानी है और बड़ी अजीब निशानी है। नाज़रीन, इस वाक़े का तफसील से हम ज़िक्र करेंगे और इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद में ये सूरत नाज़िल हुई और अल्लाह जल मजदहू ने कुरान मजीद में इस वाक़े का ज़िक्र फरमाया। तो कुरान मजीद में इसका ज़िक्र क्यों फरमाया, इसका पस मंज़र है और शान नज़ूल है कि क्यों इस वाक़े का ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। वो ये कि कुरैश मक्का यहूद मदीना के पास गए और उनको जाकर कहा कि हमारे पास जो नबी जिन्होंने इज़हार नबूवत किया है, ऐलान नबूवत किया है, हमसे वो किसी तौर पे काबू नहीं आ रहे और हम उनकी बातों का जवाब नहीं दे सकते। आप अहले दीन हैं, अहले मज़हब हैं, तो हम तो उनको सच्चा नहीं समझते। तो आप अहले दीन हैं, तो आप दीन की बातों को अच्छे तरीके से समझते हैं। आप कोशिश करें क्योंकि ऐसी बात उनके सामने रखें जिसका जवाब ना वो दे सकें और फिर हम उस पर ये चीज़ कायम करें कि ये सच्चे नबी नहीं है और ये ख़ुद साख्ता नबी है। तो वो असल में इमदाद लेने गए मदीने के यहूदियों के पास, कुरैश मक्का। मदीने के यहूदियों ने कुरैश मक्का से कहा कि उनसे जाकर 3 सवाल करें उस नबी से, और वो सवाल 3 ऐसे होंगे कि जिनका जवाब किसी इंसान के पास नहीं है, अल्लाह के पास है। तो इसलिए अगर तो वो सच्चे नबी हुए तो अल्लाह से पूछ कर या अल्लाह के ज़रिए वो इन सवालों के जवाब दे देंगे, और अगर वो सच्चे नबी ना हुए तो फिर वो जवाब नहीं दे सकेंगे। कुरैश बड़ी खुशी खुशी वापस आए और आकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें हमारे सवालों का जवाब दे दें तो हम ईमान ले आएंगे और आपको सच्चा नबी मान लेंगे। तो हुज़ूर ने पूछा कि क्या माजरा है, क्या सवाल है। वो सवाल जो यहूदियों ने बताए वो ये थे, एक तो ये था कि वो अस्हाबे कहफ़ कौन हैं, यानी उनका वाक़या क्या है, और दूसरा कि ज़ुल्करनैन का वाक़या क्या है, जो एक बादशाह हुए हैं, उनका वाक़या क्या है, और इसी तरह हज़रत ख़िज़र मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या है। तो यहूदियों ने कहा था कि अगर वो इन तीनों वाक़यात का जवाब दे दें तो इसका मतलब है वो सच्चे नबी हैं, क्योंकि ये तीनों वाक़यात एक तारीख़ का हिस्सा हैं और इन अरबों ने तो तारीख़ पढ़ी नहीं है और ये यहाँ के वाक़यात भी नहीं हैं। तो अगर ये सच्चे नबी हुए तो ये इन तीनों वाक़यात का जवाब दे देंगे। तो नाज़रीन, ये तीनों वाक़यात इस सूरत में हैं और अल्लाह पाक ने उनके कुफ़ार मक्का का जवाब देने के लिए ये सूरत नाज़िल फरमाई और इसमें ये 3 वाक़यात नाज़िल फरमाए। तो ये तीनों वाक़यात इस सूरत का हिस्सा हैं। तो आइए शुरू करते हैं अस्हाबे कहफ़ की कहानी। तो अस्हाबे कहफ़ इनको क्यों कहा जाता है? कहफ़ कहते हैं गार को, और अस्हाबे कहफ़ व रक़ीम, रक़ीम रक़म से है, मतलब लिखना। तो जिस गार में थे ये, जब बाद में वो गार दरियाफ्त हुई और अस्हाबे कहफ़ का वाक़या ये दुनिया के सामने आया और उस वक्त के बादशाहों ने उसको खोदा, तो वहाँ से एक संदूक निकला जिसके अंदर ये सारा वाक़या दर्ज था। कुछ पत्थरों की तख्तियों के ऊपर ये सारा वाक़या दर्ज था। तो जो कि ये वाक़या लिखा हुआ उनको मिला, उनके नाम मिले अस्हाबे कहफ़ के और उनका पूरा वाक़या मिला, इसलिए इसको रक़ीम यानी रकम शुदा
तो लिखा हुआ ये वाक़या उनको मिला। असहाबे कौन थे, असहाबे कहफ कौन थे? तो नाज़रीन, दिक्यानूस एक बादशाह था। वो 229 ईस्वी से 251 ईस्वी तक उसका दौर था। इसमें मैं कुरान मजीद के हवाले और कुछ तफसीरी मुख्तलिफ तफसीरों के और कुछ जदीद तहकीक को शामिल करके मैं एक वाक़े के तौर पर ये चीज़ सारी अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मैं कुरान मजीद की आयतें पेश नहीं करूँगा। जिन्होंने आयतें पढ़नी हैं वो कुरान मजीद में मौजूद हैं, वो आप पढ़ सकते हैं सूरह कहफ के अंदर। मैं सिर्फ़ एक वाक़े की शक्ल में इसका पूरा तफसील बयान करूँगा। तो दिक्यानूस एक बादशाह था। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 200 साल 250 साल के बाद ये वाक़या, और ये तुर्की का इलाका है, ये उसका मेन था, हब था। और ये उस वक्त रोम सारा था और इसके अंदर ये इटली और इसके साथ के पूरे इलाके और तुर्की और शाम, ये सारे इसी के अंदर आते थे। तो शहर का नाम अफसोस था। एफसुस भी कहते हैं और अफसोस हम अपनी ज़ुबान में अफसोस कहते हैं। तो वहाँ दिक्यानूस एक बादशाह था और वो बादशाह काफिर था और बुत परस्त था, बुतों की पूजा करते थे। और उन्होंने एक सरकारी माबद भी बनाया हुआ था और फिर एक मेला लगता था, सालाना मेला लगता था, वहाँ भी वो बुतों की पूजा करते थे। तो सरकारी जो है मज़हब उनका वो बुत परस्ती था और बादशाह उस पर बड़ी सख्ती करता था। मेला था, सालाना मेला था, तो पूरी कौम आकर बुतों की पूजा कर रही है। तो उनमें से एक नौजवान निकलता है, वो देखता है कि ये तो हाथों से बने हुए बुतों की पूजा कर रहे हैं। वो निकलता है और बाहर जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक और नौजवान वहाँ से निकलता है, वो भी, उसको भी अच्छा नहीं लगता, तो वो निकल के वो भी उस दरख्त के नीचे जा बैठता है। इस तरह करते करते वो 6 लोग हो गए। वो जब जमा है और एक दूसरे को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये क्यों आके बैठे हुए हैं, सारी कौम तो वहाँ लगी हुई है। तो फिर एक बंदे ने उनमें से हिम्मत की और कहा कि यार हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और कौम सारी उधर मेले में मसरूफ़ है, तो हम इधर बैठे हुए हैं, तो क्यों बैठे हुए हैं? यकीनन हम किसी वजह से इकट्ठे हो गए हैं, अगर अल्लाह ने हमें इकट्ठे कर दिया तो क्यों? तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो मेला है, जिस बुत परस्ती हो रही है, ये अच्छा काम नहीं है, ये गलत हो रहा है, तो मैं तो इससे दिल बर्दाश्ता होकर आया। दूसरों ने कहा, अल्लाह की कसम खाकर कहा कि हम भी यकीनन इसी वजह से वहाँ से निकले हैं कि हमें वहाँ रहना ज़ेब नहीं देता था कि वो लोग अपने हाथों से बने हुए बुतों की पूजा कर रहे हैं और ये गलत काम कर रहे हैं, तो हम इस वजह से वहाँ से निकले। तो वो सारे समझ गए कि अल्लाह पाक ने हम सबको यहाँ पर जमा किया है, तो इसका यही मकसद है कि हम इकट्ठे मिलकर इसको एक तहरीक के तौर पर लें और अपने ईमानों को भी बचाएं और कौम के ईमानों को भी बचाएं। उन्होंने क्या किया कि आपस में फिर राब्ता हो गया। उन्होंने एक जगह ले ली जहाँ पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया और दीन की तबलीग कर दी। ये ईसाइयत का दीन था, असल में तो इस्लाम ही उसे कहते हैं कि इस्लाम था, और उसकी तबलीग शुरू कर दी। तो जब तबलीग शुरू की तो बादशाह को पता चला कि ये तो हमारे सरकारी मज़हब के ख़िलाफ़ ये जा रहे हैं जितने नौजवान हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया, वो सारे बादशाह के दरबार में हाज़िर हुए और बादशाह ने तादीबन और सज़ा के तौर पर उनके कपड़े उतरवा दिए और कहा कि ये पहली सज़ा है, अगर आप इससे बाज ना आए तो फिर अगली सज़ा का फ़ैसला मैं करूँगा और वो तुम्हारे लिए बड़ी सख्त होगी। तो बाज आ जाओ इन हरकतों से और ये जो आप कोई तबलीग कर रहे हैं इसको बंद कर दो। वो वहाँ से तो निकल आए, वापस चले आए। फिर उन्होंने आके मशवरा किया और सोचा कि अब हमारा ईमान यहाँ महफूज नहीं है, क्योंकि ईमान तो सबसे कीमती चीज़ है, दीन तो सबसे कीमती चीज़ है। इसके लिए हम अपने वालिदैन भी छोड़ सकते हैं, घर बार भी छोड़ सकते हैं, अपना वतन और शहर भी छोड़ सकते हैं। उन सब ने मिलकर फ़ैसला किया और जब फ़ैसला किया तो वहाँ से उन्होंने, उनका एक दोस्त था, बाज़ कहते हैं कि वो बादशाह का बावर्ची था और बाज़ कहते हैं कि एक बाज़ तफसीरों में आता है कि वो एक बकरियां चराने वाला था। वो भी उनके साथ हो लिया। जब उसको पता चला कि ये हिजरत करने वाले हैं तो वो भी उनके साथ हो लिया। अब ये 7 हो गए लोग। ये वहाँ से निकले शहर अफसोस से, अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर। तो वो जो 7वां था उसके साथ उसका कुत्ता भी था।
تو وہ کتا بھی اپنے مالک کے ساتھ اس نے چلنا شروع کر دیا۔ جب یہ تھوڑی دور گئے اور دیکھا کہ ہم تو ساتھ ہیں، تو یہ 8واں کتا ہے، تو انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی کہ یہ کتا ہمیں پکڑوا نہ دے، ہمیں مروا نہ دے۔ تو بعض عرفاء کہتے ہیں کہ اس کتے نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے زبان دے کہ میں ان کو اپنی بات کو سمجھا سکوں۔ تو اللہ پاک نے اسے زبان دی اور اس نے ان کو مخاطب ہو کر کہا تم مجھے کیوں بھگاتے ہو، اپنے ساتھ کیوں نہیں جانے دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس ڈر سے کہ ہم کہیں چھپیں گے اور تو بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو تیری وجہ سے فوج یا پولیس ہم تک پہنچ جائے گی اور ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اس نے آگے جواب دیا، اس نے کہا، اس کو غالباً میاں محمد صاحب نے اپنی شاعری میں اس کو یوں بیان کیا کہ کتے نے جواب دیا ان کو کہ نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں، نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں، شاید سنگ نیکاں دے رل کے میں بھی بخشیا جاواں۔ تو ناظرین، اس نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کی صحبت میں رہوں، آپ نیک لوگ ہیں، تو ان نیک لوگوں کی صحبت میں بھی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لاجپال لوگ تھے، انہوں نے کتے کا دل نہیں توڑا، تو ساتھ اس کو رکھ لیا۔ تو ایک تو یہ ثابت ہوا کہ بعض اہل شعور جو کتے بھی ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت فائدہ دیتی ہے اور بری صحبت نقصان دیتی ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ اچھی چیز ہے، ہمیں اس صحبت کی طرف جانا چاہیے، اور یہ ہمیں قرآن سے بھی درس ملتا ہے، اس واقعے سے بھی درس ملتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لجپال لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ کتوں کا بھی دل نہیں توڑتے، ان کا بھی دل رکھ لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں انسان تو کیا، جانوروں کا بھی دل نہیں توڑنا چاہیے۔ ناظرین، وہ کتا بھی ساتھ ہو لیا۔ اب وہ سارے مل کر ایک غار میں پہنچتے ہیں۔ اس غار میں جب پہنچتے ہیں تو اپنے آپ کو اس غار میں محفوظ سمجھتے ہیں اور آرام کرنے کے لیے وہاں سو جاتے ہیں۔ جب وہ اصحاب کہف اس غار میں جب سو جاتے ہیں تو اللہ پاک نے ان پہ نیند طاری فرمائی، اور 309 سال وہ وہاں پر سوئے رہے۔ اب وہ تو وہاں سو گئے، اللہ پاک نے ان کو سلا دیا لمبی نیند کے لیے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ غار کے اندر محفوظ ہیں تو بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ ان کی غار کو باہر سے بند کر دیا جائے، دیوار بنا دی جائے۔ اب وہ جن لوگوں نے دیوار بنائی ان میں سے ایک نیک بندہ تھا، اس نے تختیوں کے اوپر پورا واقعہ لکھ کر اور ان سب لوگوں کے نام لکھ کر اس نے ایک صندوق میں بند کیا اور اس دیوار کے نیچے دفن کر دیا، تاکہ آئندہ ہسٹری کے اندر جب یہ لوگ اٹھیں اور جب یہ لوگ پائے جائیں تو ان کی تاریخ لوگوں کو معلوم ہو۔ تو اس لیے چونکہ ان کے جب بعد میں وہ غار کھولی گئی اور وہاں سے ایک صندوق ملا اور صندوق کے اندر تختیوں کے اوپر ان سب کے نام لکھے تھے، پورا واقعہ لکھا تھا، تو لکھے ہونے کی وجہ سے اس کو رقیم کہتے ہیں، یعنی اصحاب الکہف والرقیم، وہ جن کا پورا واقعہ لکھا ہوا ملا۔ تو ناظرین، ہوا یہ کہ انہوں نے تو بند کر دیا بادشاہ نے، وہ سزا کے طور پہ اب یہ یہاں سے نکل نہیں سکیں گے، یہیں مر کھپ جائیں گے اور یہیں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن اللہ جل مجدہ جس کو نہ مارے اور جس کو محفوظ کرنا چاہے اسے کون مار سکتا ہے؟ وہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اللہ پاک کا اپنا ارادہ اور اپنی منشا تھی کہ ان کو محفوظ کرنا تھا اللہ پاک نے کسی اور وقت کے لیے۔ تو ناظرین، وقت گزرتا رہا۔ پھر 440 عیسوی آئی، ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بیدروس، یا اس کو تندوسیس بھی کہتے ہیں، تندوسیس اور بیدروس بھی کہتے ہیں۔ اب 300 سال کے بعد یہ اس علاقے کا بادشاہ تھا اور یہ مسلمان تھا، اور اس کے دور میں کچھ لوگ تھے جو دہریے تھے، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، مرنے کے بعد اٹھنے کو نہیں مانتے تھے۔ تو کئی روز سے کیپٹل کے اندر اور بادشاہ کے محل کے اندر ایک مناظرہ چل رہا تھا۔ بادشاہ بیدروس مسلمان تھا اور اس کے مقابلے میں کچھ دہریے تھے جو اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے اور مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ یہ مناظرہ چل رہا تھا، علمی بحث چل رہی تھی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، 3 دن سے یہ بحث چل رہی تھی۔ اب اس کو یہاں سے روکیں، وہاں پر واپس آئیں گے۔ ایک دن اسی دور کے اندر، بادشاہ بیدروس کے دور کے اندر، ایک چرواہا یعنی بکریاں چرانے والا اس علاقے میں جہاں وہ غار تھی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ باقی تو سب پہاڑ عام ہے لیکن یہاں پر ایک دیوار بنی ہوئی ہے،
تو اس کو تجسس پیدا ہوا کہ یہ دیوار کیوں ہے، اس کو گرا کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے اس کے اندر۔ تو اس نے اور چرواہوں کو ساتھ میں لایا، کچھ بندوں کو لے کے آیا، اور اس نے آ کے وہ دیوار کو توڑنا اور گرانا شروع کر دیا۔ جب دیوار توڑ دی انہوں نے تو اندر دیکھا کہ وہ کچھ لوگ ہیں، وہ جناب لیٹے ہوئے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ جاگ رہے ہیں۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے نا، اگر آپ انہیں دیکھو تو ہیں وہ سوئے ہوئے، لیکن دیکھنے والوں کو لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ غار بند ہے اور اندر بندے لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ بند غار کے اندر جاگ رہے ہیں۔ وہ ان کی دہشت سے وہ سارے چھوڑ کر بھاگ گئے، پھر ادھر کا رخ نہیں کیا۔ بہرحال کچھ وقت گزرا، اب وہ جو مناظرہ ہو رہا تھا اس کا فیصلہ کوئی نہیں ہو رہا تھا، یعنی دونوں طرف سے اہل علم دلائل دے رہے تھے۔ ایک کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اس کی یہ دلیلیں ہیں، اور دوسرے کہتے تھے جی کوئی موت نہیں ہے اور کوئی مرنے کے بعد اٹھنے اور کوئی دوسرا جہان اور کوئی قیامت نہیں ہے، تو کافر تھے۔ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ پاک نے اس فیصلے کو انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے اصحاب کہف کو 309 سال پہلے وہاں پہ لا کے محفوظ کر لیا۔ اب اللہ پاک نے ان کو اٹھایا، دوبارہ زندہ کیا 309 سال کے بعد، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اٹھایا، آواز دی، سارے اٹھ گئے، اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ کہتے ہیں یار لگتا ہے کہ ایک دن سوئے ہیں، یا دن سے بھی کم ہوگا۔ یعنی جب وہ سوئے تھے تو سورج جو ہے وہ تقریباً 10-11 کا وقت تھا، دن نکلا ہوا تھا، وہ جا کے چھپ گئے تھے، اور جب اٹھے تو اس وقت تقریباً عصر کا ٹائم تھا۔ تو کہتے ہیں یا تو پورا دن گزر گیا ہے، صبح سوئے تھے شام ہو گئی ہے، یا پھر کچھ بس اللہ جانتا ہے کیا ہے، لیکن چلو بھوک لگی ہے، اٹھو کسی کو بھیجو شہر میں جا کے کھانا تو لائے۔ بہرحال ایک بندے کو، یملیخا اس کا نام تھا، ان کو انہوں نے پیسے دیے اور ساتھ نصیحت کی کہ دیکھنا، احتیاط کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں، زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس کھانا لے کے واپس آ جانا۔ اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ہمیں 309 سال ہو گئے ہیں سوئے ہوئے، تو 309 سال گزر گئے، مگر وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک دن سوئے ہیں یا ایک دن سے بھی کم۔ تو اسی طرح ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے یہاں اس واقعے ثابت کیا کہ جب تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے تو اہل ایمان ان کے اوپر صدیوں بھی گزر جائیں گی، تو قبر کے اندر ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم بہت لمبا عرصہ سوئے ہیں، بس وہ یہی سمجھیں گے کہ ابھی تو تھوڑا ٹائم ہوا ہے، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم عرصہ ہوا ہے، ابھی ہم سوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے قبر کا اور حشر کا سارا عرصہ بھی اسی طرح مختصر کر کے گزار دے گا۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ بندے کو بھیجا، جب بندہ روٹی لینے گیا تنور والے کے پاس، نان بائی کے پاس، تو اس نے جب سکے دیکھے تو سکے تو بہت پرانے تھے، وہ تو اس دور کے سکے ہی نہیں تھے۔ ایک تو اس کی شکل و شباہت اور لباس بھی اس دور کا نہیں تھا، وہ تو اگنور کر دیا، چلو کہیں سے باہر سے اجنبی بندہ آیا ہوگا، لباس عجیب ہے، کسی خاص علاقے سے آیا ہوگا۔ لیکن جب سکہ دیکھا تو اس کا کنسرن تھا سکے کے ساتھ کہ میں نے جعلی سکے تو نہیں لینے۔ تو وہ جو تنور والا تھا نان بھائی، اس نے کہا کہ یہ آپ سکہ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ تو اس نے کہا چلو یار آپ مجھے کھانا دو، آپ کو اس سے کیا غرض ہے میں کہاں سے لے کے آیا؟ اس نے کہا یہ یہاں رائج ہی نہیں ہے، یہ کوئی بہت پرانا سکہ ہے۔ اس نے کیسے ہو سکتا ہے؟ بات آگے بڑھی تو اس نے بتایا ہم تو کل ہی یہاں سے نکلے ہیں شہر سے، تو دیکھتے آ رہے تھے کہ شہر وہ عجیب ہے، جو چھوڑ کے ہم گئے تھے وہ نہیں ہے، یعنی وہ شہر نہیں ہے، وہ بولی نہیں ہے، وہ لباس نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہیں، وہ مکان، وہ سڑکیں، کچھ بھی تو وہ نہیں ہے، لیکن کس سے کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ دل میں ایک خدشہ چل رہا تھا، لیکن وہاں جا کر جب نان بھائی کو پیسے دیے تو اس نے بھی پوچھ لیا یہ کہاں سے پیسے لے کے آئے؟ تو اس نے کہا پیسے تو ہم یہیں رہتے ہیں اور اسی شہر سے ہیں۔ بہرحال نان بھائی کو تشویش ہوئی، اس نے وہاں کسی سرکاری بندے کو بلا لیا، اس دور کی پولیس کو بلا لیا کہ یہ کیس ہے، لگتا ہے ان کو وہ خزانہ ملا ہے، یا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ پیسے دے کے کہتا ہے کہ اسے میں کھانا دو، تو یہ پیسہ اس دور میں چلتا ہی نہیں ہے۔ وہ جو پولیس کے پاس واقعہ گیا تو انہوں نے انویسٹیگیشن کی، لے گئے حضرت یملیخا کو، انویسٹیگیشن کی تو انہوں نے سارا واقعہ بتا دیا کہ اس طرح دقیانوس بادشاہ تھا، وہ ہمارے خلاف تھا، ہم 7 لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، اور ہم نے چھوڑ کر، پھر وہ پولیس والا سمجھا کہ یہ تو دقیانوس تو آج سے 300 سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ تو اس دور کا واقعہ ہی نہیں ہے۔
وہ سمجھا کہ شاید جو 3 دن سے شہر کے اندر جو بحث مناظرہ چل رہا ہے بادشاہ کے محل میں، شاید اللہ پاک نے ہماری مدد کی ہے، اور اللہ پاک نے اہل ایمان کو جتوانے کے لیے اور کافروں کو حق کا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے ہماری مدد فرمائی ہے اور کوئی مثال بھیج دی ہے۔ تو وہ حضرت یملیخا کو لے کے اس بڑے دربار کے اندر جہاں وہ واقعہ چل رہا تھا، جہاں وہ مناظرہ چل رہا تھا، وہاں پر لے گئے۔ اب بادشاہ نے روک کر اس نے عرض کیا کہ حضور یہ بڑا اہم معاملہ ہے، شاید اس سارے ڈسکشن کے اندر یہ کوئی ہمیں فائدہ ہو، آپ ذرا ان سے پوچھیں یہ کون ہے۔ تو بادشاہ نے سب کے سامنے وہ کھولا تو سکے بھی پیش کیے اور سارا کچھ بتایا کہ ہم اس دقیانوس بادشاہ کی رعایا، اور وہ بڑا ظالم تھا اور وہ کافر تھا، اور ہم اہل ایمان ہیں اور ہم ایمان بچانے کے لیے ہم شہر سے نکلے اور فلاں غار میں جا کر چھپ گئے، اور اب ہم اٹھے ہیں تو بھوک لگی ہے تو کھانا لینے کے لیے آ گئے۔ تو بادشاہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ 300 سال پہلے دقیانوس بادشاہ گزر چکا ہے اور یہ سکے بھی اسی دور کے ہیں، تو شاید یہ اللہ پاک نے ہماری مدد فرمائی ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ پاک نے 300 سال پہلے 309 سال پہلے مار دیا تھا، اور اب دوبارہ ان کو زندہ کر کے اللہ نے ہمارے پاس بھیج دیا ہے تاکہ یہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ حق ہے، مرنا حق ہے، اور مرنے کے بعد جاگنا پھر حق ہے۔ تو یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ وہ دیکھیں دونوں گروہ میں سے کون اس مدت کو صحیح شمار کرنے والا ہے جو وہ غار میں ٹھہرے رہے۔ یعنی اللہ پاک نے ان اہل حق کی تائید کے لیے اور کافروں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے ان کو مارا 309 سال اور دوبارہ زندہ کر دیا، تو جو رب 309 سال مارنے کے بعد دوبارہ کسی کو زندہ کر سکتا ہے، وہ 1000 10,000 سال 20,000 سال بھی گزر جائیں تو دوبارہ وہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ تو جب یہ سارا واقعہ ان کے سامنے پیش ہوا تو وہ جو کافر لوگ تھے، مناظرہ ختم ہوا اور وہ ایمان لے آئے، اور پھر وہ سارے لوگ مل کر، بادشاہ بھی مل کر، وہ اصحاب کہف کہتے ہیں جی چلو ہم ان سب لوگوں کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ گئے وہاں پر اور انہوں نے زیارت کی، اور زیارت کر کے ان سے سارا واقعہ سنا، ان کے لیے کھانے لے کر گئے، ان کو کھانا کھلایا، ان کی عزت کی، رسپیکٹ کی، اور سارا واقعہ سنا۔ اور جب واقعہ سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بڑی عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ وہ واپس کہتے ہیں کہ ہم ذرا جاتے ہیں اندر، ہمیں اندر جانے دیا جائے۔ وہ سارے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو کیا کر رہے ہیں، ان کو لے کر آئیں تاکہ ہم ان کو عزت کے ساتھ واپس لے کر جائیں۔ لیکن جب غار میں پہنچے تو وہ دوبارہ لیٹ کر سو چکے تھے، اور جب سو گئے وہ تو پھر اپنی اصلی حالت میں ان کو جگایا گیا، لیکن وہ جاگے نہیں ہیں۔ تو ناظرین، یہ واقعہ تھا کہ جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا۔ اور پھر جو اہل حق تھے، دوسروں نے کہا، جو پہلے کافر تھے بعد میں تو مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب ان کے اوپر ایک عمارت بنا دینی چاہیے تاکہ یہ یاد رہے۔ لیکن اہل حق نے کہا، بادشاہ نے کہا نہیں، اب ہم اس کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے ان کے دروازے پر ایک مسجد بنا دی۔ تو ناظرین، یہ واقعہ تھا اصحاب کہف کا کہ جس میں اللہ رب العزت نے 309 سال ان کی جان قبض کی، اور 309 سال وہ سوئے رہے وہاں غار کے اندر۔ اور پھر قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کی رسپیکٹ کے لیے کہ جب سورج نکلتا تھا تو وہ تھوڑا دائیں طرف ہو کر، تاکہ ان کے اوپر دھوپ نہ پڑے، اور اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کے لیے نظام کائنات بدل رہا ہے، قربان جائیں۔ یہ اللہ پاک کی محبت ہے اپنے محبوب بندوں کے لیے کہ فرمایا کہ جب وہ سورج نکلتا تھا تو غار سے دائیں ہاتھ ہو کے نکلتا تھا تاکہ ان کے اوپر دھوپ نہ پڑے، اور جب غروب ہوتا تھا تو غار کے بائیں طرف ہو کر غروب ہوتا تھا تاکہ ان کو زیادہ تپش نہ پڑے۔ تو اس طرح اللہ پاک، اور پھر قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ ان کا کتا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ جس نے وفاداری کی تھی، وہ بھی دروازے پر ایسے بیٹھا تھا جیسے ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اور اللہ پاک نے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے ان کی کروٹیں بدلتے 6 مہینے کے بعد۔ ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ہمیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی سورہ کہف میں
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ جو نیک بندے ہیں ان کے ساتھ چمٹ جاؤ اور ان سے پیچھے نہ ہٹو اور اپنی نظریں ان کے چہروں پہ گاڑے رہو۔ تو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور تیسرا ملتا ہے کہ ہمیں مر جانا ہے اور پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو ان سب واقعات میں جو قرآن مجید میں ذکر ہوتے ہیں ہماری نصیحت ہے، یہ ہمارے لیے ہماری عاقبت اور آخرت کے لیے اللہ پاک نے بہت سے نصائح اور بہت سے پند اور بہت سی نیک باتیں اور ہدایت کی باتیں اس کے اندر بیان کی ہوتی ہیں۔ یہ واقعات تو دلچسپی کے لیے ہوتی ہے، ہم ان واقعات کو سنیں اور اس کے بعد ان سے ہم فیض حاصل کریں۔ تو فیض یہی ہے کہ صرف واقعہ سنیں نہ، بلکہ اس میں سے جو سبق ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں اور اس کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت میں زندہ رکھے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک نے ہمیں ایک عظیم صحبت، عظیم قیادت اور عظیم تحریک عطا فرمائی ہے۔ یہ قیادت، یہ تحریک ہماری بہترین صحبت ہے۔ اس صحبت میں ہمیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ دعا اللہ پاک ہم سب کو اس صحبت میں زندہ رہنے اور اس صحبت میں دوبارہ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔